बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ शहबाज शरीफ की तरफ से एक मुहिम चलाई जा रही है। वो कहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर के कत्ल के हवाले से मुहिम चल रही है। इसकी हम शदीद मुखालफत करते हैं, शदीद मज़म्मत करते हैं और इस मुहिम के पीछे वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ के मुताबिक इमरान ख़ान हैं। मियाँ शहबाज शरीफ को ऐसी मुहिम कहाँ से नज़र आई, इस हवाले से कुछ भी वाज़ेह नहीं है। क्या नाज़रीन आपने कहीं पे ऐसा कुछ इमरान ख़ान की तरफ से कहा गया सुना है, देखा है कि जनरल आसिम मुनीर के हवाले से किसी किस्म की तहरीक इंसाफ की तरफ से, इमरान ख़ान की तरफ से उनके कत्ल की कोई मुहिम चल रही है? लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ के अंदर का खौफ बोला है कि इमरान ख़ान जिस तरीके से उनको पस से पुश्त डालने की कोशिश की जा रही थी, उनकी सियासत को मिलिया मेट करने की काविश हो रही थी और उनको सियासत से माइनस करने की साजिश हो रही थी, वो सारा कुछ नहीं हो सका। तो शहबाज शरीफ मज़ीद इमरान ख़ान को पीछे ले जाने के लिए, अपनी साजिशों पर अमल करने के लिए एक नया ये मनसूबा लेकर सामने आ गए कि जनरल आसिम मुनीर को कत्ल करने की इन लोगों की तरफ से मुहिम शुरू की गई है। तो ये सारा कुछ शहबाज शरीफ साहब की तरफ से क्यों कहा गया है? सिर्फ़ इसलिए कि इमरान ख़ान की पॉपुलैरिटी अपनी जगह पर मौजूद है, तो इमरान ख़ान थोड़ा आगे आते हुए इनको नज़र आ रहे हैं। इस सब के बावजूद कि उनका अरसा हयात तंग करने की कोशिश की जा रही है, तो क्यों ना इनके और आर्मी चीफ़ के माबैन, इनके और फ़ौज के माबैन दूरियों को मज़ीद तौसीह दे दी जाए, दूरियों को मज़ीद बढ़ा दिया जाए। ये सारा कुछ मियाँ शहबाज शरीफ की तरफ से इसीलिए किया जा रहा है कि जनरल आसिम मुनीर को, आर्मी चीफ़ को और फ़ौज को इमरान के जितना भी ख़िलाफ़ किया जा सकता है, अपने इक़्तिदार की खातर उसको तवील किया जा सके। यही शहबाज शरीफ साहब की मंशा, मर्ज़ी और इसी के मुताबिक ये अपनी मुहिम चला रहे हैं। इस मुहिम में ये किस हद तक कामयाब होंगे, मेरा नहीं ख्याल कि जनरल आसिम मुनीर इनकी ऐसी बातों में आएंगे। और इमरान ख़ान के हवाले से फ़ौज जो एक नुक्ता नज़र रखती है, बजा है या बेजा है, लेकिन इससे ज़्यादा शहबाज शरीफ के कहने पर मेरा नहीं ख्याल कि इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ फ़ौज कुछ आगे जाएगी। बहरहाल शहबाज शरीफ की तरफ से पहले भी ऐसे ही नामाकूल किस्म की बातें सामने आती रही हैं और अब भी ऐसी ही बातें सामने आ रही हैं और इनको पता नहीं है कि इनका कौमी सलामती पर कितना ज़्यादा मनफी और बुरा असर पड़ सकता है। सिर्फ़ और सिर्फ अपने एक पाव गोश्त के लिए ये वो लोग हैं जो कौमी सलामती का, कौमी इस्तेहकाम का पूरा बकरा ज़िबा करके रख देते हैं। और इमरान ख़ान के हवाले से कुछ लोगों की तरफ से ऐसी बातें भी हो रही हैं कि इमरान ख़ान जैसे ख़ुदकुशी करने जा रहे हैं। मैं आपके सामने जंग अखबार की एक ख़बर रखता हूँ, उसमें ऐसा कुछ कहा गया है। ये ख़बर दी है फ़ारूक अक़दस ने, ये ख़बर शाया हुई है 6 जुलाई को। वो कहते हैं, इसकी हेडलाइन है, दोस्त दोस्त ना रहे, वादा माफ गवाह बन गए, इमरान ख़ान आने वाले दिनों में ख़ुद गिरफ्तारी पेश कर सकते हैं। करीबी ज़राए 70 साल से तजावज़ करती उम्र के स्पोर्ट्समैन के असाब शिकस्ता हो गए। बहरान के तूफ़ानों में घिरे हुए शख्स से किसी भी इंतहाई इक़दाम की तवक्को की जा सकती है। इनकी तरफ से कहा गया है कि इमरान ख़ान की तरफ से किसी भी इंतहाई इक़दाम की तवक्को की जा सकती है। तो थोड़ा पीछे चले जाते हैं। 2-4 रोज़ कबल जहांगीर तरीन के भाई आलमगीर तरीन की तरफ से ख़ुदकुशी की गई। कुछ लोग कहते हैं कि उनको कत्ल किया गया। उनकी मंगेतर शाज़िया, उनका बयान एक टीवी चैनल पर चला है, इंटरव्यू उनका किया गया है। उन्होंने कहा कि वो इतने ज़्यादा कोई परेशान नहीं थे। उन्होंने ख़ुदकुशी के हवाले से अपनी बीमारी की बात की है, तो वो भी कोई ज़्यादा बीमारी नहीं थी। अगर ये सारा कुछ दुरुस्त है कि बीमारी ज़्यादा सीरियस नहीं थी, ज़्यादा संगीन नहीं थी और उनकी ज़िंदगी भी अच्छे तरीके से गुजर रही थी। शाज़िया की तरफ से ये भी कहा गया है कि वो मुझसे मोहब्बत करते थे, मैं उनसे मोहब्बत करती थी, इंतहाई अच्छे आदमी थे, अपने मुलाज़मीन के साथ भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते थे। ये उनकी मंगेतर शाज़िया की तरफ से कहा गया है। और फिर ये ख़बर सामने आती है कि आलमगीर तरीन ने किसी वजह से, किसी स्ट्रेस की वजह से ख़ुदकुशी कर ली। तो नाज़रीन, ये ख़बरें सामने आई हैं, उनको कत्ल किया गया है या उन्होंने ख़ुदकुशी की है, इस हवाले से हतमी तौर पर अब भी कुछ नहीं कहा जा सकता। बात हमने शुरू की थी फ़ारूक अक़दस के उस तज़किये से, जिसमें उन्होंने कहा था कि
عمران خان انتہائی قدم اٹھا سکتے ہیں کیونکہ وہ بڑے پریشان ہیں، بڑے سٹریس میں ہیں، ان پر اتنے زیادہ مقدمات ہیں، ان کا عرصہ یا تنگ کیا گیا ہے، تو وہ کیا قتل صرف اس وجہ سے کیا گیا تھا کہ عمران خان کی خودکشی کا ڈرامہ چلایا جا سکے، ڈرامہ بنایا جا سکے، جیسا کہ عمران خان کو قتل کرنے کی پہلے بھی ان کے بقول 2-3 نہیں بلکہ 4-5 کوششیں ہو چکی ہیں، تو کیا اب عمران خان کو قتل کرنے کے لیے خودکشی کا ڈرامہ رچایا جائے گا؟ اب ہم بات کر لیتے ہیں احسن اقبال صاحب کی طرف سے۔ وہ بھی عمران خان کی دشمنی میں کہیں آگے چلے جاتے ہیں۔ ان کی طرف سے ایک بیان دیا گیا جس میں انہوں نے 2-3 باتیں کہی تھیں۔ پہلے تو وہ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ عمران خان کے دور میں سی پیک کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی گئی، سی پیک پر سپیڈ کو سلو کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی احسن اقبال صاحب بہت سی باتیں کرتے ہیں۔ اب ان کی طرف سے تازہ ترین بیان میں یہ کہا گیا تھا کہ میری معلومات یہ ہیں کہ جب 2018 کے انتخابات ہو رہے تھے تو چین کی طرف سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہا گیا تھا کہ عمران خان کا تجربہ نہ کیا جائے، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے یہ کہا کہ عمران خان اقتدار میں آئیں گے تو ہم سنبھال لیں گے۔ یہ احسن اقبال کی طرف سے کہا گیا۔ چین کی طرف سے اس بیان کی تردید کی گئی ہے، بلکہ اب تردید نہیں کی، اس سے قبل بھی چین کے کونسل جنرل کی طرف سے ARY کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان کے دور میں سی پیک پر کام سلو نہیں ہوا تھا۔ عمران خان کے دور حکومت میں سی پیک پر جس طرح سے کام ہو رہا تھا اس سے ہم مطمئن ہیں، اور وہ کام ان دنوں میں بھی جاری رہا جب کورونا میں بہت کچھ بند ہو گیا تھا۔ یہ چین کے کونسل جنرل کی طرف سے کہا گیا تھا۔ اب احسن اقبال کی طرف سے یہ کہنا کہ چین کی طرف سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ عمران خان کا تجربہ نہ کیا جائے، اس پر بھی چین کی طرف سے کہا گیا کہ پاکستان میں جو بھی سیاسی حکومت ہو، جو بھی حکمران ہو، اس سے پاکستان اور چین کے تعلقات پر کسی قسم کا اثر نہیں پڑتا۔ اور پھر احسن اقبال ایک طرف یہ کہتے ہیں، دوسری طرف فیصل کریم کنڈی کی طرف سے یہ کہا گیا، وہ بھی اسی حکمران اتحاد کا حصہ ہیں، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے بھی کہا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں کہا گیا تھا۔ تو احسن اقبال کے کہنے کی تردید انہوں نے کر دی، اور پھر احسن اقبال خود بھی اپنی بات سے مکر گئے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون عمران خان کے حوالے سے جو مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن ان لوگوں کی طرف سے پہلے کچھ کہہ دیا جاتا ہے، بعد میں تردید کر دی جاتی ہے، جیسے احسن اقبال کی طرف سے بھی اپنا بیان واپس لے لیا گیا ہے۔ تو اس موقع پر یہی کہا جا سکتا ہے، شرم ان کو مگر نہیں آتی۔ تو اب باتیں ہو رہی ہیں کہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کر رہی ہیں، اس کے بعد انتخابات ہو جائیں گے۔ اس میں کسی شک والی بات نہیں ہے کہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کرنے کے بعد ٹوٹ جائیں گی، ڈیزالو ہو جائیں گی، اور اس کے بعد انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اس حوالے سے حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ یہ حکمران اور ان کے پشت پناہ انتخابات شاید اس وقت تک کرانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے جب تک عمران خان کے جیتنے کا رتی بھر بھی ان کو امکان نظر آتا ہے۔ اب تو امکان نہیں بلکہ یقین ہے، اس لیے انتخابات ہوتے ہوئے کچھ حلقوں کی نظر میں نظر نہیں آ رہے، تو انتخابات کو کتنا ڈیلے کر لیں گے، اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی، نیا سیٹ اپ آ جائے گا، نگران لوگ آ جائیں گے، لیکن انتخابات کب ہوں گے؟ اس حوالے سے حلقے کچھ بھی کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نیا سیٹ اپ آئے گا تو کون نگران وزیر اعظم ہو سکتا ہے؟ تو یہ پاکستان ہے، اس میں کچھ بھی ممکن ہے۔ راجہ ریاض نگران وزیر اعظم ہو سکتے ہیں۔ آپ میرا خیال چونکے ہوں گے کہ راجہ ریاض کیسے وزیر اعظم ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں، کیوں نہیں ہو سکتے؟ راجہ ریاض میں کیا کمی ہے؟ آپ نے دیکھا کہ راجہ پرویز اشرف، ان کو کب وزیر اعظم پاکستان کا بنایا گیا تھا؟ جب ان پر کئی کیسز تھے، بدعنوانی کے، بے ایمانی کے، رینٹل پاور بیچنے کے، اور ایسے بھی رینٹل پاور اسٹیشن لگ گئے تھے جن کا وجود ہی نہیں تھا۔ اس کے باوجود 14 ارب کی ادائیگی ہو گئی تھی، وہ تو جسٹس افتخار محمد چودھری نے واپس کروائی تھی۔ اگر وہ پاکستان کے وزیر اعظم بن سکتے ہیں، اسحاق ڈار وہ پاکستان کے وزیر خزانہ بن سکتے ہیں، تو پھر راجہ ریاض پاکستان کے وزیر اعظم کیوں نہیں بن سکتے؟ ہو سکتا ہے کہ راجہ ریاض کی قسمت پوری نکل آئے، ان کی لاٹری نکل آئے، وہی پاکستان کے وزیر اعظم اس وقت تک رہیں جب تک یہ یقین نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کی مقبولیت ختم ہو گئی ہے اور وہ الیکشن جیتنے کے قابل نہیں رہے۔ تو الیکشن کا
اعلان کر دیا جائے۔ ادھر مولانا فضل الرحمان کی طرف سے شدید برہمی کا اظہار کیا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی قیادت یہ دبئی میں ملے ہیں تو کیوں ملے ہیں؟ میں پی ڈی ایم کا چیئرمین ہوں، میں پی ڈی ایم کا صدر ہوں، میں اس کا سربراہ ہوں، مجھ سے نہیں پوچھا گیا۔ مولانا فضل الرحمان کو شاید اپنی اوقات یاد نہیں ہے۔ آپ پی ڈی ایم کے صدر ہیں، چیئرمین ہیں، سربراہ ہیں، تو ایک مسلط کے تحت، ایک خاص مقصد کے تحت آپ کو یہ سارا کچھ بنایا گیا تھا۔ ادروائز آپ دیکھ لیں کہ آپ کی سیٹیں کتنی ہیں۔ اور مولانا صاحب، حضرت صاحب 2018 کے انتخابات میں آپ نے کتنی کامیابی حاصل کی تھی؟ 3 سیٹوں پر لڑے تھے، 3 کی 3 گنوا دی تھی، 3 کی 3 ہار گئے تھے۔ تو مولانا فضل الرحمان کو اب اعتراض ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ دبئی میں اکٹھے کیوں بیٹھتے ہیں؟ پلانے کے تحت بیٹھتے ہیں، مجھ سے نہیں پوچھا گیا۔ اور پھر مولانا فضل الرحمان یہ بھی کہتے ہیں کہ فیض حمید نے مجھے کہا تھا کہ آپ کو چیئرمین سینٹ بنا دیتے ہیں، تو مولانا صاحب آپ پھر بن جاتے۔ یہ بھی میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک بہتان ہے، اس کی تردید صرف جنرل فیض حمید ہی کر سکتے ہیں۔ ادھر باتیں ہو رہی ہیں کہ علیم خان اور جہانگیر ترین کے مابین بھی اختلافات شروع ہو گئے ہیں، تو ناظرین بھانمتی کا کنبہ جب اکٹھا کیا جائے تو ان کے اندر نا اخلاص ہوتا ہے، نا اعتماد ہوتا ہے، نا اعتبار ہوتا ہے۔ یہی ان کے ساتھ ہونا تھا۔ ساتھ ساتھ یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ استحکام میں پاکستان پارٹی، اس کا انضمام ہو رہا ہے مسلم لیگ نون میں۔ مسلم لیگ نون میں اگر ان کا انضمام ہو جاتا ہے تو یہ سوال بھی صدیق جان کی طرف سے اٹھایا گیا ہے، تو پھر سیکٹری اطلاعات کون ہوں گی؟ پوری مسلم لیگ نون کی، جس میں انضمام ہو چکا ہوگا آئی پی پی کا، تو کیا مریم اورنگزیب وہ سیکٹری اطلاعات رہیں گی یا پھر فردوس عاشق اوان کو سیکٹری اطلاعات بنایا جائے گا؟ تو انضمام کی صورت میں جس کا امکان نظر آ رہا ہے، ہو سکتا ہے یہ پارٹی کس کے پاس ہوگی؟ علیم خان کے پاس ہوگی یا جہانگیر ترین کے پاس ہوگی؟ علیم خان نے پہلے کہا تھا کہ اگر ہم جیت جاتے ہیں تو پھر جہانگیر ترین وزیر اعظم ہوں گے، لیکن اب ان کی طرف سے ان کے دوست یہ کہہ رہے ہیں، ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آئی پی پی جیت جاتی ہے تو پھر وزیر اعظم علیم خان ہوں گے۔ یہ علیم خان کی طرف سے کہا گیا ہے۔ بہرحال یہ پارٹی اپنی جگہ پر جتنی بھی ہے، جیسے بھی ہے، اپنا وجود برقرار رکھتی ہے اور اس کا انضمام ہو جاتا ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ، تو پھر اطلاعات کی سیکٹری کون ہوں گی؟ میرا خیال ہے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ ہی اس کی سیکٹری رہیں گی، کیونکہ یہ لوگ ملنگ لوگ، یہ لوگ فقیر لوگ اور یہ مانگے تانگے کے لوگ، ان کو کس طرح سے وہاں پہ ایسا مقام دیا جا سکتا ہے کہ فردوس عاشق اوان کو سیکٹری بنا دیا جائے؟ اور پھر ان کا اپنا ڈسپلن کتنا ہے؟ علیم خان نے کہا تھا کہ لنگڑیال اور اون چودھری استعفیٰ دے دیں، وزارتیں چھوڑ دیں، لیکن ان کی طرف سے صاف انکار کر دیا گیا۔ فردوس عاشق اوان صاحبہ اس پارٹی کی سیکٹری اطلاعات ہیں۔ میرے سامنے ان کا ایک بڑا تاریخی واٹس ایپ آیا ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میڈم کا مولانا کے بارے میں کیا خیال ہے۔ مولانا فضل الرحمان جو پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، جس میں مسلم لیگ نون بھی شامل ہے، تو فردوس عاشق اوان صاحبہ ان کے بارے میں اور مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں کیا کہتی ہیں، جس پارٹی میں اب یہ خود بھی جا رہی ہیں؟ ذرا ملاحظہ کیجیے۔ ڈاکٹر فردوس عاشق اوان نے اپنے ٹویٹ میں کہا، اقتدار سے دوری کے صدمے سے دوچار منافقت کی علامت مولانا فضل الرحمان جھوٹ اور گمراہی پھیلانے میں جعلی راجکماری کنیزوں اور چیلوں کے تمام ریکارڈ توڑ چکے ہیں۔ یہاں پہ محترمہ کی طرف سے راجکماری کس کو کہا جا رہا ہے اور ان کی کنیزیں کس کو کہا جا رہا ہے، یہ ان کا اشارہ ہی نہیں، بلکہ کچھ عرصہ قبل فردوس عاشق اوان صاحبہ مریم نواز کو راجکماری کے نام سے یاد کرتی تھیں۔ یہی کچھ ان کی طرف سے کہا گیا تھا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔